हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जंग के हालात, हम हर तरफ से जहां से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8वां महीना जंग को चल रहा है और हमने अब तक कई बार आपको तेहरान से और बैरूत से कुछ मेहमानों से मुलाकात कराई है, ताकि आप ये समझ सकें कि वहाँ के ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वहाँ के लोगों के अंदर जज्बात क्या हैं, और हमसे बेहतर वहाँ इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हम एक बार फिर बैरूत में मौजूद सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो बेंगलोर के नज़दीक अलीपुर से उनका ताल्लुक है, वो बैरूत में अल मारिफ यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाते हैं। तकरीबन 30 साल से उस इलाके में हैं। दमिश्क में एक लंबे अरसे तक रहे, अब बैरूत में रहते हैं। तो दमिश्क भी बहुत अहम है सियासी तौर पर, और बैरूत भी। ये दोनों इजराइल के खिलाफ एक्सिस के एक तरह से बहुत अहम अहम मेंबर्स हैं, जो रेजिस्टेंस एक्सिस जिसे कहा जाता है, प्रतिरोध की धुरी जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो वहाँ के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ईरान भी काफ़ी सफ़र किए हैं उन्होंने, इराक भी। तो इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और बैरूत को जानना समझना, जहाँ से हिजबुल्लाह बहुत ही मजबूती से एक्टिव, सरकार का हिस्सा, लेकिन साथ साथ रेजिस्टेंस को मजबूती से चलाने वाले और ईरान से नज़दीकी ताल्लुक़ रखने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन पर भी काफ़ी गहराई से नज़र है। आज हम कुछ और अहम बातों पर ज़रूर, कई इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। पिछली बार हमने उनसे बात की थी कि अरब मुल्कों में किस तरह से फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ एक तरह से दुश्मनी और नफ़रत किस तरह से वहाँ पर पैदा की गई, उस पर हमने पहले बात की थी। उसी सिलसिले को हम कुछ और आगे बढ़ाएंगे। और यूएई और बहरीन, जिन्होंने 2020 में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं, वो किस तरह से इजराइल के साथ हमदर्दी और इमदाद मुहैया कर रहे हैं, वो बहुत ही अहम है। यानी जो लोग फिलिस्तीन के, गाजा के लोगों को कत्ल कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से यूएई इनाम दे रहा है। फौजियों के मरने वाले फौजियों को, इजरायली फौजियों को तावान, उनकी फैमिलीज को मदद, बिल्कुल गैर मामूली है। यानी बिल्कुल इस तरह से कि यूरोप और अमेरिका में अवाम सड़कों पर हैं, इन मुल्कों में अवाम को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अवाम के बस में जो एक बात थी इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की, उन्होंने किसी हद तक किया है, लेकिन सरकारें मुसलसल इजराइल के साथ खड़ी हैं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच में ताल्लुकात नॉर्मल करने की अमेरिका मुसलसल कोशिश कर रहा है। जब भी जंग के बाद, जंग जब से शुरू हुई है, 7 बार कम से कम अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर, वो आ चुके हैं, और वो हर बार यही बात करते हैं कि आप किसी तरह से इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लो। तो ये जो पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग हैं, उनको एक तरह से उनके बिल्कुल बरखिलाफ अरब मुल्कों में काम हो रहा है। क्या क्या है वो हम उस पर बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर, तब्दीली जो इस हफ्ते आई है, वो यमन के हूथियों ने न सिर्फ रेड सी, न सिर्फ अरेबियन सी, न सिर्फ इंडियन ओशन, बल्कि मेडिटरेनियन, जिसे भूमध्य सागर कहा जाता है, यानी तन्हा दूसरा रास्ता जिससे इजराइल को मदद पहुंच सकती है, वहां पर भी हूथियों ने जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया है। यानी एक तरह से इजराइल को हर तरफ से घेरने की तैयारी है, और उसमें हूथी बहुत ही अहम रोल अदा कर रहे हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ताज़ा क्या कुछ खबर है, बहुत ही खास तौर पर मैं पहले हिजबुल्लाह की और इजराइल के बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि वो सबसे अहम एरिया है जो आपके नज़दीक है। वहाँ की ताज़ा क्या खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार।
ابھی جو حالات چل رہے ہیں تقریباً 8واں مہینہ ہے اس جنگ کو شروع ہوئے طوفان الاقصی کو، اور مسلسل 7 تاریخ کو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا غزہ میں، تو 8 تاریخ کو ہی ساؤتھ لبنان میں، جنوبی لبنان سے کارروائی حزب اللہ نے مقاومت اسلامیہ نے شروع کر دی اسرائیل کے خلاف۔ کس کی؟ غزہ کی حمایت، فلسطینیوں کی حمایت۔ اب جہاں جہاں بھی ریزسٹنس گروپ چل رہے ہیں، اور جہاں سے بھی، چاہے عراق کی طرف سے ہو یا پھر یمن کی طرف سے ہو، سیریا کی طرف سے ہو، لبنان کی طرف سے ہو، ان سبوں کا ایک ہی کہنا ہے کہ جس وقت تم غزہ پہ حملہ کرنا روک دو گے، ہم اپنے حملے روک دیں گے۔ لاکھ کوشش کرو لبنان پہ دباؤ ڈالنے کی، لاکھ کوشش کرو عراق پہ دباؤ ڈالنے کی، لاکھ کوشش کرو یمن پہ دباؤ ڈالنے کی، یہ کچھ کارآمد ہونے والا نہیں۔ مسئلہ اگر حل چاہتے ہو تو غزہ میں جنگ روکو، غزہ میں جو تباہی مچائی ہوئی ہے اس کو بند کرو۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے کیا ہے لبنان پہ سیاسی طور پہ، اس لیے کہ سیاسی طور پہ تو حالات بہرحال کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر، امریکہ یہ وہ، اور کبھی امریکہ چاہتا نہیں کہ لبنان میں استقرار پیدا ہو سکے، سیاسی طور پہ استحکام پیدا ہو سکے۔ اور اسی وجہ سے آج جو ہے کہ میں اپنا اکانومک طور پہ بھی جو ہے کیا ہے حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ $1,500 $1 $1,500 لینے کا تھا تو اب جا کے 90,000 میں پہنچ چکا ہے۔ 1.5 لاکھ پہنچ گیا تھا، اب آتے آتے 90,000 پہ آ کے رکا ہے۔ تو یہ سب کچھ کھیل ان لوگوں کا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تاکہ پبلک زور دے اس پہ، حزب اللہ پہ، کہ بھائی تم کیوں خواہ مخواہ میں پڑے ہوئے اس معاملے میں، جبکہ اسرائیل نے تو حملہ کیا نہیں ہے لبنان پہ، تو تم کیوں؟ تو یہی بات آغا سید حسن نصر اللہ خدا سلامت رکھے، اور ابھی ان دنوں میں ہم ان کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں کہ والد ماجدہ کا انتقال ہوا ہے، اور واقعاً سلام ہو ان ماؤں پہ، اور بالخصوص ام حسن پہ، حجہ ام حسن پہ، کہ ایسی مائیں کی جنہوں نے ایسے لیڈروں کو جنم دیا، کتنا عظیم لیڈر جس کو جنم دیا ہے۔ اور ان کے علاوہ 4 اور بھائی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ پائے کے لیڈر ہیں اس میدان مقاومت میں، آقا امام موسیٰ صدر کے زمانے سے لے کر یعنی اب تک کا سلسلہ جاری ساری۔ ابھی حالات کون سے چل رہے ہیں؟ تو ابھی جو فی الحال جو حالت چل رہی ہے کہاں پہ؟ سعود لبنان، ادھر سے نارتھ فلسطین، اس علاقے میں ابھی کل جو ہے اسرائیلی اخبار جو ایبرو میں چھپتا ہے کان، اس اخبار کے ایڈیٹر نے ایک بہت ہی دھماکہ خیز خبر چھوڑ دی، یا کہتے کہ جو ہے کیا ہے دھماکہ ہی کر دیا انہوں نے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب تک جو ہے کیا ہے تکنیکی طور پہ، ٹیکنالوجی کے طور پہ تفوق ہمیں حاصل تھا، یعنی اسرائیل ہی ٹیلی فونوں سے پہ بات کال کرنا، SMS بھیجنا ساؤتھ لبنان میں رہنے والے لوگوں کے لیے، لبنانیوں کو، اور ان کو طرح طرح کی کبھی جو ہے کیا ہے یہ دلانا، رغبت دلانا کہ بھائی تم یہ کرو گے تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، یہ ہوگا فلاں ہوگا، یا کچھ بھی، یا کبھی ڈرانا دھمکانا ان چیزوں کے لیے۔ اب وہ جو ہے کیا ہے کان نیوز چینل جو ہے اس کا وہ بیان کر رہا ہے کہ اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ 3 دن پہلے نارتھ اسرائیل میں جتنے لوگ وہاں پہ خود ہیں یا وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جو دوسری جگہوں پہ ہیں پناہ لیے ہوئے، 30 40 50 کلومیٹر دور ہیں، ان کے ٹیلی فونوں پہ میں سے SMS آنے شروع ہو گئے۔ اور SMS کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ SMS میں یہ لکھا ہے کہ دیکھو ہم نے آج تک جتنے بھی گھروں کو ٹارگٹ بنایا ہے ان گھروں کو ٹارگٹ بنایا ہے جس میں فوجی رہتے ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے گھر اب عام گھر نہیں رہے، تمہارے ذمہ داروں نے تمہارے گھروں کو فوجی چھاونی بنا دی۔ جو گھر بھی فوجی چھاونی ہوگا وہ ہمارے ٹارگٹ میں ہے، ہم اس پہ حملہ کریں گے، اور یاد رکھو کہ وہ تمہیں واپس لائیں گے بھی نہیں، اور تم لوگ سوچنا بھی نہیں کہ تم واپس پلٹ کے آ جاؤ گے۔ اب یہ SMS کیا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ SMS میں جو نشان ہے وہ حزب اللہ کا نشان ہے، یعنی ان باتوں سے اور اس کے نشان کے ساتھ یہ بھیجا جا رہا ہے، وہ کون سی؟ ایبرو زبان میں، نہ کہ عربی زبان میں، ایبرو زبان میں بھیجا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے ذمہ داروں کی حقیقت سمجھو، تمہاری جو حکومت ابھی ہے یہ حکومت تمہیں کہاں لے جانا چاہتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، اور تمہیں کس گٹر میں لے جا کے ڈالنا چاہتی ہے، سمجھ لو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر سمجھ سکتے ہو تو۔ میری ایک بہت بڑی بات ہے اب یہاں پہ جو ہے کہ ٹیکنالوجی طور پہ کتنی بڑی کامیابی ہے
دیکھیے اسی کامیابی کی وجہ سے آج ایک تو سلسلہ وہ چلا کاظمی صاحب کے جہاں پہ یعنی 75 سال سے 76واں سال چل رہا ہے سمجھیے 48 سے لوگ کچھ لوگ یہ سوچتے رہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے تب جا کے مسئلہ حل ہوگا، بات چیت سے مسئلہ حل کریں گے، کانفرنسوں میں جائیں گے، وعدے کریں گے، فلاں ہوگا، اور کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اگر کوئی وعدہ پورا ہوا تو ایک ہی وعدہ جو بلفور وعدہ جو اس نے کیا تھا 21 میں، اس نے وہ کیا کیا تھا کہ اسرائیلیوں کو ایک ملک بنا کے دے گا۔ اس کے بعد جتنے بھی ہوئے ہیں کوئی بھی معاہدہ پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جو قوم جو لوگ طاقت کے زور پہ آتے ہیں، جب تک کہ آپ طاقت کو استعمال نہیں کریں گے وہ اس وقت تک آپ کی جگہ یا آپ کی زمین آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا۔ اور آج دیکھیں کتنی بڑی کامیابی ہے، 8واں مہینہ ہے اس جنگ کو، نہتے لوگ تقریباً 40,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، 12,500 سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں، اور تقریباً 90,000 سے زیادہ زخمی ہیں، اور اس کے ساتھ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ ہیں لوگ۔ سب کچھ ہونے کے بعد آج جب انٹرنیشنل کورٹ نے لاہائی میں فیصلہ سنایا نتنیاہو اور گالنٹ کے خلاف کہ یہ باقاعدہ مجرم حرب ہیں، یعنی جنگ کے مجرم ہیں، تو اس کے بعد یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا اسرائیل کے خلاف، ورنہ جب بھی کہیں کوشش کی جاتی تھی اس کوشش کو ناکام کر دیتا تھا امریکہ اپنا ویٹو استعمال کر کے، انگلینڈ بھی، فرانس بھی، اور بہت سارے ملک مل کر، اور خود یہ۔ لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ انٹرنیشنل کورٹ نے جیسے ہی یہ آرڈر صادر کر دیے وہاں سے، اس کے بعد آج 3 یورپین کنٹریز جس میں آئرلینڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین حکومت کو باقاعدہ تسلیم کرنے والے ان 3 ملکوں نے باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لیا ہے، اسپین، آئرلینڈ، ناروے، ان تینوں نے باقاعدہ جو ہے فلسطینی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ کل فرانس کے پریزیڈنٹ نے محمود عباس سے، یہی وہ رسمی طور پہ حکومتی طور پہ تو وہی ہے، ان سے کہا ہے کہ تم اپنی حکومت کو صحیح کرو، داخلی جتنے لوگ ہیں ان کو صحیح کرو، اس لیے کہ اب فلسطینی حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف لوگ قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرانس کا پریزیڈنٹ کیمرون کہہ رہا ہے۔ اور کل فرانس میں ایک حادثہ بھی پیش آیا ہے، ان کی جو ہے کہ فرانس کے جو پارلیمنٹ میں جب پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ بیان دے رہی تھی غزہ کے حوالے سے، اور حکومت سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ تم اسلحہ نہ بیچو اسرائیل کو، اور اسرائیل سے تعلقات میں جو بڑھتی جا رہا ہے اس کو کم کرو، اس لیے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل یعنی انسان کش حرکت کر رہا ہے اور انسانوں کو ختم کرنے کی پوری فلسطین کی۔ اسی کے دوران ایک ممبر آف پارلیمنٹ فلسطین کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے خلاف اس کو 14 دن تک پارلیمنٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ جہاں حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے ان ملکوں میں یہ ہو رہا ہے۔ آج یورپ ممالک فلسطینی حکومت کو تسلیم کرنے کے اوپر تلے ہیں، تو اسی کے مقابلے میں ماشاءاللہ اسلامی ممالک کا، عرب ممالک کا کیا حال ہے؟ بہت سارے ممالک، واقعی بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے، بڑی ہی تعجب کی بات۔ 2023 کی سلیبس کی کتابیں سعودیہ کی 9ویں کلاس کی یا 8ویں کلاس کی، اس میں جب نقشہ پیش کیا گیا ہے عرب ممالک کا یا اسلامی ممالک کا، اس خطے کا سمجھ لیجیے مشرق وسطیٰ کا، تو اس میں باقاعدہ اس نقشے میں دکھایا گیا ہے، لکھا بھی ہے عربی میں فلسطین۔ اور 2024 کا جو چھپا ہے سلیبس، اس میں بالکل نقشے سے ہی غائب ہو چکا ہے۔ ابھی تک تو گوگل ہی حرکت کرتا تھا، امریکہ ہی حرکت کرتا تھا، اسرائیل حرکت کرتا تھا، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھائی یہ لوگ دشمن ہیں، یہ لوگ کہیں بھی کریں گے، یہ تو جو ہے کہ 48 سے ہی جو ہے کہ فلسطین کو ختم کرنے پہ تلے ہیں۔ لیکن بات وہاں پہ نہیں ہے، اسلامی اور عربی ملک میں اس کی جو ہے کیا سلیبس میں، یعنی لوگوں نئی آنے والی نئی نسل کے ذہن میں ایک چیز کا بٹھانا کہ یہاں پہ کوئی ملک ایسا نہیں جس کا نام فلسطین، جہاں پہ قبلہ اول ہے، ایک کتنی بڑی سازش ہو سکتی ہے۔ کہنے کو تو کہہ دیا جائے آدمی عام طور پہ کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ کیا ہو نہیں گیا ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی بات ہے۔ یہ چھوٹے بچے جو پڑھ کے جائیں گے وہ نقشہ جب سوشل میں دیکھیں گے کہ بھائی وہ نقشے میں ہے ہی نہیں اس کا وجود، تو پھر کیا تصور کیا جائے گا؟ یہ حالات بنیں گے جہاں پہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اس طرف میں جو ہے کیا ہے لوگ
باہر نکل رہے ہیں حمایت میں، اور بہت سارے ملکوں نے باقاعدہ فلسطینی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے کیا باقاعدہ اعلان بھی کیا اور ان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ اپنے ایمبیسی کھول سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں، اور وہیں بھی اسلامی ممالک کا یہ حال ہے۔ لیکن ایک تو ہے کہ اب نارتھ فلسطین، ساؤتھ لبنان، وہ ایک اعلان سے کہہ رہا تھا، بلکہ ایک سابق انٹیلیجنس کا اسرائیل کے آفیسر، میرا نام ذہن میں نہیں ہے، اس نے جو ہے پچھلے ہفتے کہا، بلکہ 2 ہفتے ہو گئے، اس کا بڑا دلچسپ بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ گئے تھے حملہ کر کے ساؤتھ لبنان پہ، حزب اللہ کو ختم کر کے 10 کلومیٹر پیچھے ڈھکیل دیں۔ اب حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ حزب اللہ نے 14 کلومیٹر ہمیں پیچھے ڈھکیل دیا، 10 نہیں 14 کلومیٹر ہمیں پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ اب ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ 14 کلومیٹر تک ہم واپس دوبارہ وہاں پہ آبادی بسا سکیں گے یا جا کے رہ سکیں گے، اس لیے کہ وہاں کے لوگ خود رہنے والے جو تھے، جو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ تیار نہیں ہے کہ اب آ کے دوبارہ وہاں پہ رہ سکیں، اس لیے کہ حالات اس طرح سے اس نے وہاں پہ بنا دی ہے۔ تو یہ جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اب اسی بات پہ آپ کچھ ممالک پہ دیکھیں، یعنی 8 مہینے ہو گئے ہیں صاحب، رفح پہ جو جنگ ہوئی ہے نا، رفح کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں تو تقریباً 25 لوگ جل کر بھن گئے، جس کا اعتراف نتنیاہو نے کیا کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس کو، یعنی پہلی مرتبہ اسرائیل مان رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، جبکہ غلطی نہیں ہے، یہ صاف ان کا ارادہ تھا اور انہوں نے مارا بھی اور اس طرح سے جل بھن کے ختم ہوئے رفح میں جو ہوا ہے۔ اور اسی کے درمیان ابھی دیکھا پچھلے 4 دن پہلے کی بات ہے، اور رات میں 2 بجے ابو عبیدہ کا بیان آ رہا ہے، رات کے 2 بجے، یعنی جو یہ لوگ اس وقت بیان، اگر کوئی واقع جب تک کہ بہت ہی امپورٹنٹ بیان نہ ہونا، اس وقت تک جو یہ رات میں سلسلہ نہیں ہوتا، 2 بجے رات میں بیان آئے، اور خوشی کی لہریں لبنان، سیریا، فلسطین، جارڈن میں رہنے والے فلسطینی اور غیر فلسطینی تمام لوگوں نے صبح نماز فجر تک جشن و جلوس نکالے خوشی میں۔ وہ کیا تھی بیان؟ وہ بیان کیا تھا؟ اس رات جو بیان آیا ہے، مغرب سے لے کر تقریباً آدھی رات تک کے معاملے میں ایک سرنگ میں اسرائیلی 16 سولجرز جو باقاعدہ کمانڈوز قسم کے داخل ہوئے کہ جا کے ہم اسیروں کو چھڑا کے لائیں گے۔ اب مقاومہ ان کے انتظار میں تھی۔ جب یہ آدھی سرنگ تک پہنچ گئے کہ جہاں سے پھر واپس پلٹنے کا مرحلہ نہ ہو، اس پہ فوراً ان پہ حملہ ہوا، ان میں سے 6 کو اسیر کر لیا۔ یہ گئے تھے اسیروں کو لانے، ان میں سے 6 خود اسیر ہو گئے، اور باقی جو تھے 5 مارے گئے اور 5 زخمی ہوئے۔ اور اسرائیل اعلان نہیں کرتا رسمی طور پہ اپنا کہ بھائی اس طرح سے جو ہے کیا ہوا ہے، تو اتنے مارے گئے۔ تو اس کی جب خبر جیسے ابو عبیدہ نے دی ہے، خوشی میں سمجھیے صبح فجر تک 2 بجے سے لے کے 4:15 بجے تک جلوس، جشن، خوشی میں پٹاخے اور نمازیں، دعائیں سب ہوتی رہی ہیں۔ یعنی اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 8 مہینے 7 مہینے پورے ہو گئے، 8ویں مہینے میں داخل ہو گئے، اس کے باوجود آج مقاومہ جو ہے کتاب القسام ہو یا دیگر جتنے بھی ہیں جہاد اسلامی کے اور اپنا حماس کے اور دیگر جتنے بھی جو ہے ریلیجنس گروپ ہیں، ان کی جتنے بھی جو ہے بہادر ان کی جان باز موجود ہیں، ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اچھا آپ جی صاحب میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتایا کہ 14 کلومیٹر اندر تک خود اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ 14 کلومیٹر اندر تک حزب اللہ نے دھکیل دیا ہے اسرائیل کو، اور ادھر پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں SMS کے ذریعے۔ تو کیا اسرائیل کی سرکار اور عوام کے بیچ میں جو انتشار بڑھ رہا ہے، ایک تو وہ ہے جن کے قیدی ہیں حماس کے ہاتھوں میں، وہ ریگولر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر کے گھس جاتے ہیں، پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں ٹینٹ لگا کر کے رہنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ایک طرح سے خلفشار سرکار اور عوام کے بیچ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، کیا اس میں حزب اللہ کے اس قسم کی کوششیں بھی ایک طرح سے نتیجہ دے رہی ہیں؟ اس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے، یا حزب اللہ صرف کچھ حقیقتیں بیان کر رہا ہے؟ چونکہ عام طور پر حزب اللہ کے بارے میں
حسن نصر اللہ کے بارے میں، خود اسرائیل کے اندر، خود امریکہ اور یورپ کے اندر ایک نیریٹو ہے کہ حزب اللہ یا ان کے لیڈر کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ یقین کے ساتھ خود اسرائیلی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقریر بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ تو یہ جو ایس ایم ایس بھیجنا، لوگوں سے کہنا کہ سرکار تمہیں جو ہے وہ ٹینٹوں میں رہنے کے لیے مجبور کر رہی ہے، تم اب واپس نہیں آ پاؤ گے۔ پچھلے دنوں ایک خبر اسرائیل کے میڈیا نے بتائی تھی کہ جو نیا اسکول کا جو نیا سیشن شروع ہونے والا ہے ستمبر میں، اس وقت تک شاید لوگ واپس نہ پہنچ پائیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے پرماننٹلی اب واپس آ ہی نہیں پائیں گے؟ حزب اللہ نے اتنا مضبوط وہاں پر ایک طرح سے پکڑ بنا لی، کیا کچھ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب دیکھیں اتنی زیادہ وہاں پہ پکڑ ہو گئی ہے کہ اسرائیلی حکومت جو بھی کہے کہ ہم جو ہے کیا 1 مہینے میں لا لیں گے، 15 دن میں کر لیں گے، 2 مہینے میں کر لیں گے، 3 مہینے میں کر لیں گے، یہ سب پورے کا پورا جھوٹ ہے۔ یہ اسرائیلی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ الحمدللہ مقاومہ اسلامیہ نے اس کو اتنا کنٹرول اس علاقے میں پورا کر لیا ہے، اور جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ اسرائیلی عوام کو خود اس بات کا یقین ہے کہ جب سید حسن نصر اللہ یا حزب اللہ سے کوئی بھی پیغام آتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں آتا ہے، وہ ہوا میں اڑانے والی بات کرتے نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ان دنوں میں تقریباً 7 اکتوبر سے لے کے جو سلسلہ شروع ہوا طوفان الاقصیٰ کا، اس طوفان الاقصیٰ کے درمیان میں تقریباً جتنی بھی تقریریں کی ہیں آغا سید حسن نصر اللہ نے، کہ پہلے جو ہے کیا ہے تقاریر میں بتا دیا کرتے تھے کہ اب ہم مثلاً یہ کریں گے، اس طرح سے ہوگا، فلاں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن ابھی جب سے یہ طوفان الاقصیٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میدان یعنی میدان کارزار ہی بتائے گا کیا کچھ ہونے والا ہے، اب ہم نہیں بتائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹریٹجیکل بات ہے۔ یہ انہوں نے ایک بات اور کہی پچھلے ہفتے کہ اسرائیل اب اور سرپرائزز کے لیے تیار رہے، ہم سرپرائز دیں گے، یعنی ان کے پاس ابھی بہت کچھ تیاری موجود ہے جس کا اسرائیل شاید سامنا نہ کر سکے۔ اچھا، دوسرا جو ایک تو یہ علاقہ ہوا جو مقبوضہ فلسطین جسے اسرائیل نام دیا گیا ہے، اس کے نارتھ کا علاقہ تو یہ ہوا کہ 14 کلومیٹر اندر تک ان کی پکڑ ہو گئی۔ ایک اور علاقہ ہے جو غزہ کے آس پاس کا کچھ علاقہ ہے، وہاں سے بھی بہت سی یہودی بستیاں خالی کرائی گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آیا تھا کہ ہم ہوٹلوں میں ٹھہرائیں گے، پھر ٹیمپرری ٹینٹ لگائیں گے، اور بہت بڑی تعداد وہاں سے بھی ایک طرح سے بے گھر ہوئی ہے۔ بے گھر تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں وہ ایک اپنا ملک کہتے ہیں، نہیں تو وہ تو خود ہی دوسرے ملکوں سے آئے تھے اور فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے، تو انہیں بے گھر کہنا تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل سے جو جانے والوں کی تعداد تھی، شروع کے 2-3 مہینے میں خبر آئی تھی کہ تقریباً 4,70,000 جا چکے ہیں اسرائیلی، جن کے واپسی کے کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ کے پاس کہیں کچھ ایسے لیبنان کے یا اسرائیلی میڈیا سے کچھ ایسے آنکڑے کبھی کچھ آ رہے ہیں کہ اب اسرائیلی کس تعداد میں ملک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی چیز کبھی آتی ہے کیا؟ جی آتی ہے، وہ سب باقاعدہ طور پہ ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام آنکڑوں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس میں پورا بتاؤں گا۔ خود ان کے آنکڑے، خود اسرائیلی اخبار کی جو آنکڑے ہیں نا، دیکھیں اسرائیلی دشمن ہیں، دشمن انسانیت ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ان کی یہاں ایک بات تو ہے کہ صحافت کو آزادی دی ہوئی ہے، میڈیا کو آزادی ہے، اور کسی حد تک ورنہ تو جو ہے کہ جو جنگی معاملے ہیں اس میں نہیں ہے۔ جنگ کے حادثات کو آپ باہر لانے کی 1% بھی آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ ہاں، یہ باقاعدہ مجھے یاد ہے اسرائیلی ایک اخبار ہے ہارٹس، اس نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی تھی کہ غزہ سے ہمیں رپورٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی، فوجی ہمارے ساتھ جاتا ہے، جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے اور ہمیں واپس لے آتا ہے۔ تو اور اب سے پہلے اس قسم کی چیزیں آئی تھی کہ باقاعدہ ڈیفنس کے معاملات پر سینسر رہتا ہے سرکار کا، اور کبھی کبھی کچھ خبریں آتی بھی ہیں تو وہ ان کی مرضی سے آتی ہیں۔ تو آپ کیا کچھ بتا رہے تھے؟ ہاں، تو وہ آنکڑے جتنے بھی ہیں ابھی بھی باقاعدہ اسرائیل سے پبلک اسرائیلین جو ہے کیا ہے نکل رہے ہیں،
وہ لوگ جو ہے کیا ہے ایئرپورٹ کے حوالے سے جو ہے کیا ہے اتنی جو ہے کیا تیز رفتار ایئرپورٹ پہ ہے نہیں جہازوں کا آنے جانے کا حالات اس کی وجہ سے، اور ابھی بھی لوگ جو ہے کیا ہے تیار ہیں اور نکل رہے ہیں، جو لوگ نکل سکتے تھے وہ نکل رہے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پہ ان کے انٹرویو ایئرپورٹ پہ یا وہاں سے نکل کے ملکوں میں جانے کے بعد اب تو یہاں تو ہو گیا۔ پرسوں میں ایک اسرائیلی جرنلسٹ کی جو ہے کیا ہے تقریر سن رہا تھا، اس کی کلپ سن رہا تھا، ویڈیو کلپ، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اسرائیلی ہوں، مجھے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہا پھر تم پوچھ رہے ہو کیوں؟ یعنی دیکھیں عجیب طرح سے کہہ رہا ہے کہ تم پوچھ رہے ہو کیوں؟ اتنا سب کچھ ہو گیا، 7 مہینے ہو گئے، ابھی بھی تم پوچھ رہے ہو کیوں؟ تو اب مجھے چلو پر پانی میں ڈوب کے مرنا نہیں چاہیے، مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں اسرائیلی کہوں کسی کے سامنے۔ یعنی یہ سے بھی لوگ ہیں کہ جن کو احساس ہو رہا ہے کہ جو کچھ ان کی حکومت کر رہی ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب یہ جو اعلان لوگ اب جو جا چکے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 99.99 واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اب دیکھ لیا ہے کہ اب یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جس جگہ کو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آؤ تمہیں سب کچھ ہم دیں گے اور تمہارے لیے گویا تمہارا ایک ملک ہے جنت کا، جو کچھ بھی کہا گیا تھا، آنے والے نہیں۔ اب یہ لوگ جو ان علاقے سے مثلا جو غزہ کے آس پاس کا علاقہ جس کو غلاف غزہ کہتے ہیں، اب یہ جو علاقہ یہاں سے جو گاؤں نکلے خالی کرائے گئے ہیں، ان لوگوں کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہم واپس پلٹ کر نہیں جائیں گے، یعنی جب تک کہ قسام کے لوگ ختم نہ ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب اسرائیل ختم ہو جائے گا، قسام کے لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی قسام کے لوگ کوئی 2-4 تو ہے نہیں ہے، غزہ کا ہر پیدا ہونے والا بچہ قسام کا ہے، ہر غزہ میں رہنے والا ہر بوڑھا بزرگ، عورتیں حماس و جہاد اسلامی اور ریزسٹنس گروپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ معاملہ نہیں دوسری جگہوں کی طرح سے کہ کچھ لوگ یعنی تقریباً جو غصے میں اسرائیلی کہہ دیتے ہیں، جنہوں نے شروع میں کہا کہ کوئی بے گناہ بچہ نہیں ہے وہاں پر، یعنی سارے ہمارے دشمن ہیں، وہ تقریباً وہی بات آپ دوسرے طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا جب اس حد تک یہ ہو چکا، اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے۔ UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اس کی طرف سے کیا ایک رپورٹ ہے کہ اسرائیلی جو فوجی مارے جا رہے ہیں، جو اسرائیلی لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کو تاوان دیا جا رہا ہے، بھرپائی کی جا رہی ہے پیسے کے ذریعے، UAE کے ذریعے۔ یہ خبر کہاں تک ٹھیک ہے، کیا کچھ ہے؟ آپ نے کچھ یہ خبر دیکھی؟ جی، یہ خبر سب سے پہلے آئی تھی تقریباً جنگ شروع ہونے کے 1 مہینے کے بعد، 1-1.5 مہینے کے دوران ہی جو ہے کیا خبر وہاں سے آئی تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا اور کچھ ویڈیوز بھی آئی تھی کہ جس میں باقاعدہ طور پہ UAE کے فوجی پائلٹ اپنے جہاز لے کر پہنچے ہوئے تھے تل ابیب، اور ان ایئرپورٹ میں جو اپنا ملٹری ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اس کی خبر۔ پھر اس کے بعد انہیں دنوں میں یہ خبر یہ بھی آئی تھی، اور وہ خبر یہ کہ اسرائیلی مرنے والے فوجی، ذکر تو اس میں فوجیوں کا کیا ہے، ہو سکتا ہے عام پبلک کے لیے بھی وہی ہو یا ہو سکتا زیادہ ہی ہو، تاکہ ہر ایک مرنے والا اسرائیلی فوجی کو $50,000 دیے جائیں گے اس کے گھر والوں کو، اور زخمی ہونے والے کو $20,000 دیے جائیں گے۔ اس خبر کی کھوج کرتے ہوئے ہم پہنچے تو الجزائر کے ایک بہت بڑے سینئر جو ہے اپنا صحافی جرنلسٹ نے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا اور بتایا کہ میرے پاس پوری دستاویزات موجود ہیں کہ باقاعدہ طور پہ امارات نے یہ اعلان کیا ہے، اور یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہمارے اپنے فوجی بھی شرکت کریں گے، تو اسرائیل نے روک دیا کہ تم نہ آؤ اس معاملے میں، صرف اتنا تم کچھ کرتے رہو۔ اب اس کو کہنے کی بات نہیں کرتے صاحب، ابھی تقریباً سمجھ لیے کہ تقریباً 2021 کے بعد، یعنی جب سے ان کے تعلقات بنے ہیں رسمی عام طور پہ جو اعلان ہوا ہے، 5,000 یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو امارات نے نیشنلٹی دی۔ امارات کی نیشنلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک ID کے ذریعے سے پورے گلف، جس ممالک جتنے ہیں گلف کے، اس میں آپ گھوم سکتے ہیں، آپ کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ID کارڈ لے کے وہاں کا آپ چل سکتے ہیں۔ یہ تو 5,000 کی تعداد اس وقت باقاعدہ اخبار کے ذریعے سے اور باقاعدہ اسرائیل نے اعلان کیا تھا
میں نے اس وقت بھی شاید ذکر کیا تھا، ادھر تو حرنوت کے ایڈیٹر نے باقاعدہ طور پہ ذکر کیا اس چیز کا کہ ہم بہت بڑا خیر مقدم کرتے ہیں، بڑی خوشی ہے، ویلکم کرتے ہیں اس ملک کا کہ واقعی یہ ملک دیکھیں کتنا جو ہے کیا روشن فکر ہے۔ اب بہرحال تو کرنا ہی ہے نا ان چیزوں کا کی کیا تھا۔ اس کے علاوہ غیر رسمی طور پہ جتنے ہیں اب اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور پورا کنٹرول اب وہ میں نے بھی وہ خبریں دیکھی تھیں، اور میں نے اپنے جو ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ خبریں ہم نے کی تھیں۔ تقریباً پہلے دوسرے مہینے میں 7,000 تک وہ تعداد آ گئی تھی کہ اتنے لوگوں کو بغیر اسرائیلی شہریت چھوڑے یو اے ای کی نیشنلٹی دی گئی تھی۔ یعنی ان تمام جی سی سی ملکوں میں ان کی پہنچ، خفیہ کے لوگ ہوں چاہے پراپرٹی خریدنا چاہیں، ان کو ایک طرح سے بڑی آزادی مل گئی تھی۔ اچھا، ہمارے پاس ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ آخر میں کچھ اہم نتیجے کے طور پر اگر آپ کچھ درشکوں کو بتانا چاہیں کہ آپ بیروت میں رہتے ہوئے فلسطینیوں کے جو جذبات ہیں وہ کیا ہیں ان عرب ملکوں کے، اور خاص طور پر حکمرانوں کے سلسلے میں۔ مجھے وہ یاد ہے ایک سعودی بلاگر گیا تھا مسجد الاقصی، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے بچے نے منہ پر تھوکا تھا اس کے، وہ ویڈیو مجھے یاد ہے۔ اس کے علاوہ یو اے ای کے 2 ڈپلومیٹس گئے تھے، ان کو ایک طرح سے دھکے دے کر کے وہاں کے مقامی فلسطینیوں نے نکالا تھا۔ ان عرب حکومتوں کے سلسلے میں عام فلسطینی کا کیا رخ ہے؟ دیکھیں ابھی جو حالات پہلے سے بھی تقریباً جو ہے کیا ان عرب ممالک کے حوالے سے فلسطینی خوش نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے عرب ملکوں نے فلسطین کے حوالے سے اپنا قبلہ اول کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے کچھ کیا نہیں۔ اگر کیا تو مشہور و معروف ممالک ہیں، سیریا رہا عرب ملکوں میں سے بیچارہ، جو ابھی تک بھی جو ہے کیا اپنے موقع پہ واقع ہے، لبنان ہے، اور اس کے بعد کے مسئلہ اب جتنے بھی ہیں نا ایکسس ریزسٹنس گروپ جتنے ہیں سمجھ لیں یہی رہ چکے ہیں۔ اب ان لوگوں کا بھی بہت ہی بالخصوص اس طوفان اقصی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں نا، اس میں تو بہت ہی زیادہ غصہ، بہت ہی زیادہ، بلکہ ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن کیا کریں کہ مجبوری، ہاں جو ان کی جو قیادت ہے بڑی جو یہ ہے، باوجود اس کے ان کو معلوم ہونے کے بھی وہ لوگ جو ان سے ملتے بھی ہیں تو پھر جو ہے کیا ہے غصے میں نہیں ملتے ہیں، یا پھر یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سب پتہ ہے تم جو کر رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی دشمنوں کی تعداد کم ہو، پر بہرحال مسلمان تو ہیں، یہ اس نظریے سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ملتے ہیں اور کوشش یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو کرو۔ ابھی کئی مہینے پہلے میں نے ایک انٹرویو خالد مشال کا قطر سے دیکھا تھا، اس میں جو ہے کہ صاف صاف خالد مشال نے، بہرحال بعد میں سیریا کے حوالے سے اس کے نظریات بدل گئے اور بہت کچھ یہ کر کے سوریا کو دھوکہ دے کے نکلے وہاں سے، وہ اور جا کے قطر میں بیٹھے۔ اس پہ بات نہیں کرنی ہے۔ اس سے جب پوچھنے والوں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم کیا کرتے، ہم ایک ایک عرب ملک کے پاس گئے، ایک ایک کے پاس گئے، ہم نے کسی سے کہا کہ تم یو این او میں فلسطین کے مسئلے کو تو اٹھاؤ، غزہ کے مسئلے کو اٹھاؤ، بیت المقدس کے مسئلے کو اٹھاؤ، قبلہ اول کے مسئلے کو اٹھاؤ، اور کسی سے کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت اللہ نے دی ہے، کچھ تو دولت یہاں پہ کرو، خرچ کرو، کوئی تیار نہیں ہے۔ آگے سے ایران کہہ رہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، تو اب بتائیے تو کرتے کیا ہم تمہارے پاس جا رہے ہیں اور تمہیں ہمیں دھکے مار کے نکال رہے ہو، اور یہ وہ ملک ہے اسلامی ملک جو خود سے کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح سے بھی ہو، ولو ہمارے اوپر سینکشن لگے ہوئے ہیں، ولو ہمارے خلاف پوری دنیا ہو گئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ علاوہ اللہ کی ذات کے ہمیں کسی دوسرے پہ کسی سے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد ہی جو ایک نعرہ لگایا تھا، اور نعرہ بالکل صحیح رہا وہ کہ لا شرقیہ لا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ، نہ جو ہے کیا ایسٹ اور نہ ویسٹ، بلکہ جو ہے اسلامی جمہوریہ، یہ جو نعرہ لگا ہے اسلامی جمہوریہ، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس کے بعد اس پہ باقی رہے۔ تو خالد مشال جو حماس کا جو یہ ہے، تو اس نے کہا کہ تو ہم کرتے کیا، اور جو وعدہ کیا انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی کس کس چیز کی، جہاں جہاں بھی جو ہے کیا انٹرنیشنل جگہوں پہ آواز اٹھانی ہے تو اس نے اٹھائی، اور اس کی جہاں پہ ہمیں پیسے کی ضرورت پڑی پیسہ مال تو جو کچھ بھی ہمیں چاہیے تھا وہ دیا۔ اب پھر تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ جو ہے کیا تم اس سے تعلقات نہ رکھو، تو پھر ہم رکھیں کس سے تعلقات؟ جی 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 جی، بہت 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 شکریہ جناب عابدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نتیجے کے طور پر ایک بات صاف ہے کہ ایک طرف وہ جو اسرائیل اور امریکہ کے دوست
GCC मुल्क हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसका सबसे लीडर सऊदी अरब और UAE को कहा जाता है, ये मुसलसल इजराइल के न सिर्फ इंटरेस्ट को पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनको हर दिन हर मौके पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं मुल्कों के जरिए अब जमीनी रास्ते से इजराइल को सामान पहुंचाया जा रहा है, UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते से, क्योंकि हूथियों ने वो रास्ता बंद किया हुआ है, रेड सी वाला। तो और ईरान मुसलसल उनकी सपोर्ट कर रहा है। अभी कल एक खबर आई थी कि उन्होंने हूथियों को एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दी है जो समंदर से ही लॉन्च की जा सकती है, और अब वो ज्यादा और बेहतर ताकतवर पोजीशन में हुआ है। तो वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरी मदद कर रहा है, और उसके यहाँ क्लैरिटी है, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान और इजराइल नासूर इस इलाके में, उसका तबाह होना बहुत जरूरी है। ये बात खुल करके इस्लामी इनकलाब के बाद से कही जा रही है, तो इसी के नतीजे में वो मुसलसल उसी पॉलिसी पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली बाकर आबदी साहब, आपने बैरूत से हमें वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की हमारी पूरी तरह से कोशिश ये रहती है कि जहां से जो खबर है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको सही अंदाजा हो सके कि दुनिया किधर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।